शोहर के बाद तकदीर ने मुझे देवर के निकाह में बांध दिया। शाम का वक्त था, सूरज ढलने के आखिरी लम्हे आसमान पर उदास पीला रंग बिखर रहे थे। गांव की तंग गली के आखिर में एक पुराना सा मकान था जहां अलिशबा अपने दो बच्चों के साथ बैठी खामोशी से दीवार को तके जा रही थी। हाथ की हथेली पर रखा हुआ वो टूटा हुआ चांदी का कंगन किसी की याद को मुसलसल ताज़ा कर रहा था। ये वही कंगन था जो उसके शोहर हारिस ने उसे शादी के पहले साल दिया था। हारिस को दुनिया छोड़े आज पूरे 18 दिन हो चुके थे, मगर अलिशबा के दिल में वक्त जैसे ठहर गया था। वो बार बार अपने दिल को समझाती कि जिंदगी आगे बढ़ानी है, मगर बच्चों की सिसकती हुई आंखें उसे तोड़ देती। छोटा बेटा रियान हर रात रोते हुए पूछता, अम्मी बाबा वापस नहीं आएंगे, और अलिशबा के पास इस सवाल का जवाब कभी नहीं होता। घर के बाहर हारिस का छोटा भाई साकी खड़ा था, दोनों हाथ जेबों में डाले, नजरें झुकाए। वो बचपन से अलिशबा को भाभी नहीं बल्कि आपा कहकर पुकारता था, क्योंकि उनकी उम्र में फर्क कम था और अलिशबा उसके लिए हमेशा एक बड़ी बहन जैसी रही थी। मगर आज वो पहली बार घर के अंदर आने से हचकचा रहा था। गांव में फैसला हो चुका था, रिवाज के तहत बेवा को घर से निकालने की बजाय देवर से निकाह कर दिया जाए। बड़ों का कहना था ये बच्चों की भलाई के लिए है, मगर अलिशबा का दिल इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी और का साथ तो किया, किसी और के नाम की मोहरें तक दिल पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी शाम गांव के 4 बुजुर्ग बैठे और फैसला सुनाया कि निकाह 3 दिन बाद होगा। खबर अलिशबा तक पहुंची तो उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। वो रात भर जागती रही, दीवारों से टेक लगाकर सिसकती रही, मगर कोई उसके दर्द को न समझ सका। घर का दरवाजा आहिस्ता से खुला, साकी अंदर आया, नजरें उठाने की हिम्मत न हुई। आपा मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपको तकलीफ ना हो। उसकी आवाज कांप रही थी। अलिशबा ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वो खुद भी इस फैसले से टूटा हुआ था, मगर अपनी माँ, बुजुर्गों और गांव की रिवायत के आगे बेबस था। अलिशबा ने धीरे से कहा, साकी मैं तुम्हें हमेशा भाई समझती रही हूँ, ये सब किया तुम खुद चाहते हो। साकी के आंसू बेइख्तियार बह निकले। नहीं आपा, मैं तो आज भी वही हूँ जो आपके सामने कभी ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकता था। उसकी ये बात हवा में एक अनजानी खामोशी छोड़ गई। बहर गांव के लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ, 3 दिन बाद निकाह तय पाया है, सब खानदान वाले जमा हूँ। अलिशबा के दिल ने पहली बार जोर से धड़का। ये रिश्ता, ये फैसला, ये उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी खिड़की के पर्दों से छिनकर अंदर आई तो अलिशबा बिस्तर पर बैठी, हाथों में वही टूटा हुआ कंगन मजबूती से पकड़े बैठी थी। रात भर जागने के बायस उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, मगर उसकी खामोशी पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। घर के सहन में मौजूद हर चीज उसे हारिस की याद दिला रही थी। वो 4 पई जिस पर वो बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करता था, वो दीवार जिसके साथ खड़े होकर वो अलिशबा की तस्वीरें बनाता था, वो पायदान जिसमें हारिस अपने बेटे के लिए मुट्ठी भर चन्ने छुपा कर रखता था। हर याद एक खंजर बनकर दिल को काट रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बहर साकी की माँ यानी अलिशबा की सास खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा गरूर और बेहिसी थी, जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी से बात करने आई हो। उसने कमरे में कदम रखते हुए कहा कि मेहमान आने वाले हैं और अलिशबा को तैयार होना चाहिए। गांव की चंद औरतें बेवा के निकाह से पहले उसे देखने के लिए आएंगी। अलिशबा का दिल जोर से धड़का और उसके हल्क में जैसे कांटा अटक गया। वो बेबसी से अपनी सास की तरफ देखती जा रही थी, मगर जवाब में सिर्फ सर्द लहजा मिला कि ये सब रस्में ज़रूरी हैं और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। अलिशबा के लिए यह सब एक अजियतनाक ख्वाब बन चुका था। वो खुद को संभालती हुई उठ खड़ी हुई, मगर कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। कमरे में रखी हुई हारिस की तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तस्वीर को सीने से लगाया
اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں نے آج تک تمہارے سوا کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، تمہارے لیے اپنی ہر خواہش قربان کر دی تھی، اور آج مجھے ایسے راستے پر دھکیل دیا جا رہا ہے جس کی اجازت دل بھی نہیں دیتا اور روح بھی۔ اس لمبے دروازے کے پاس کھڑے ساقی نے یہ سب سن لیا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور آہستہ آہستہ بولا کہ آپا، آپ خود کو اس طرح نہ توڑیں، اگر میں کچھ کر سکتا تو آپ کو اس زبردستی سے بچا لیتا، لیکن میرے اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عورت جسے میں بہن سمجھتا ہوں آج میرے نکاح میں دی جا رہی ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ الشبا نے گہری سانس لی اور بولی کہ ساقی، تمہاری کوئی غلطی نہیں، گاؤں کی ریت اور لوگوں کی زبانیں ہم دونوں سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن میں تم سے ایک سچ کہنا چاہتی ہوں، مجھے خوف صرف نکاح کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ میرے بچے ایک ایسے گھر میں پلیں گے جہاں ان کی ماں کو زبردستی کے رشتے میں دھکیلا گیا ہوگا۔ ان کے دلوں میں وہ خلا کون بھرے گا جو حارث کی جدائی نے پیدا کیا ہے؟ ساقی خاموش کھڑا تھا، کوئی لفظ اس کے پاس نہیں تھا۔ اتنے میں باہر سے عورتوں کے شور کی آواز آئی۔ ساس نے آواز لگائی کہ الشبا باہر آئیے تاکہ رسومات شروع ہو سکے۔ اندر کا ماحول گٹھن سے بھر گیا۔ الشبا نے سر جھکا لیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر ہر قدم جیسے دل پر ایک نیا زخم رکھ رہا تھا۔ باہر پوری گلی جمع تھی، عورتیں کانوں میں باتیں کر رہی تھیں کہ بیوہ کا نکاح ہونا ہی بہتر ہے تاکہ گھر کی عزت محفوظ رہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ عزت کسی عورت کے دکھ کو نوچ کر نہیں سنبھالی جا سکتی۔ عزت اس وقت ہوتی ہے جب اسے تحفظ دیا جائے، نہ کہ زبردستی اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے۔ الشبا سب کے سامنے کھڑی تھی، مگر دل میں صرف ایک سوال جل رہا تھا، کیا واقعی ایک بیوہ کی زندگی صرف دوسروں کے فیصلوں کے محتاج ہوتی ہے؟ رات ڈھل رہی تھی، لیکن الشبا کے گھر میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کی باتیں، بزرگوں کے فیصلے اور ساس کی سخت آوازیں اس کے دل میں ایسے گونج رہی تھی جیسے کسی نے تقدیر کو زبردستی بدلنے کا اعلان کر دیا ہو۔ الشبا خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کے اندر طوفان پربا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک عورت کے احساسات اتنے بے قیمت ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں اپنی مرضی کے نیچے روند دیں۔ گھر کے کونے میں ریان اور ایزا سوئے ہوئے تھے، دونوں کے چہرے معصوم تھے، مگر ان کی معصومیت ہی الشبا کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی، ان کے ماتھے چومتی رہی اور آہستہ آہستہ آنسو بہتے رہے۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ بچے وہ سب دیکھیں گے جو کسی بچے کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ حارث کی جدائی برداشت کرنا آسان نہ تھا، مگر زبردستی کے رشتے کی چھاؤں میں جینا شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اسی دوران اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ الشبا چونک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ساقی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر ایک عجیب گھبراہٹ تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ بولا کہ آپا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور درد بھی۔ الشبا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ساقی نے گہری سانس لی اور ایسی بات کہہ دی جس نے الشبا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا کہ حارث کی موت حادثہ نہیں تھی۔ الشبا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ساقی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کہا کہ حارث کچھ لوگوں کے نشانے پر تھا، کیونکہ وہ گاؤں کے چند بااثر لوگوں کے ناجائز کاموں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ حادثہ نہیں تھا بلکہ اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ سب لوگ اب چاہتے ہیں کہ گھر کے معاملات کمزور پڑے اور بیوہ کو خاندان میں ہی باندھ دیا جائے تاکہ کوئی آواز بلند نہ ہو سکے۔ الشبا نے چیخ دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا دل دہل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب لمحے تیرنے لگے جن میں حارث نے اسے بتایا تھا کہ اسے کسی بات کی فکر ہے، مگر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساقی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپا، میں نے یہ سب تب تک بتایا نہیں جب تک یقین نہ ہو گیا۔ میں نے وہ سب سنا جو نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے چند لوگ بھی ان ظالموں کے دباؤ میں آ گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو جائے
تاکہ حارث کی آواز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ ایسا رشتہ جس میں آپ کی مرضی کا کوئی سوال نہ ہو، وہ صرف اپنے فائدے اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں۔ الشبہ کی آنکھوں میں خاموش آگ بھڑک اٹھی۔ وہ پہلی بار ڈری ہوئی عورت نہیں بلکہ ایک دکھ سے پکی ہوئی ماں جیسی نظر آ رہی تھی، جیسے اب حالات نے مضبوط کر دیا تھا۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ اگر انہوں نے حارث کی آواز دبا دی تو کیا میں بھی خاموش رہ جاؤں گی؟ کیا میں اپنے بچوں کو وہ سچ نہ بتاؤں گی جو ان کے باپ کے ساتھ ہوا؟ کیا میں اپنی زندگی دوسروں کی مرضی پر گزار دوں گی؟ نہیں ساکی، میں اب ڈرنے والی نہیں۔ ساکی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ الشبہ کے چہرے پر پہلی بار خوف کی بجائے حوصلہ تھا۔ وہ بولی کہ میں اب کسی زبردستی نکاح میں نہیں جاؤں گی، نہ میں خود کو بیچوں گی، نہ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ ہونے دوں گی۔ اس رات تقدیر کا رخ بدل چکا تھا اور الشبہ کے دل میں ایک فیصلہ جکڑ پکڑ چکا تھا جو اس کے آنے والے انجام کی بنیاد بننے والا تھا۔ گاؤں والوں کے دباؤ، بزرگوں کی ضد اور حارث کے معاملے کی سچائی جاننے کے بعد الشبہ نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی مرضی پر نہیں گزارے گی، مگر ایک بات اس کے دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ حارث کے بچوں کو ایک محفوظ سایہ چاہیے تھا، ایک ایسا گھر چاہیے تھا جہاں خوف نہ ہو، بے یقینی نہ ہو اور نہ ہی وہ تنہائیاں جو اس نے 18 دنوں میں برداشت کی تھی۔ ساکی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں چاہتا، مگر حالات نے دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں ایک فیصلہ سب کی زندگی بدل سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں الشبہ نے بہت سوچا۔ اس نے حارث کی تصویر کو سامنے رکھ کر کہا کہ میں نے تم سے محبت کی تھی، تمہاری امانتوں کا خیال بھی رکھوں گی، مگر اب حالات مجھے ایک ایسا انتخاب کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جو شاید میری نہیں بلکہ ہمارے بچوں کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ اگلے دن اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اگر نکاح ہی اس کی عزت اور بچوں کی حفاظت کا راستہ ہے تو وہ اللہ کے نام پر یہ قدم اٹھا لے گی، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ یہ نکاح زبردستی نہیں ہوگا، اس میں کسی کا دباؤ نہیں ہوگا، یہ رشتہ کچھ ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ 2 معصوم بچوں کی محبت اور حفاظت کے لیے ہوگا۔ گاؤں کے بزرگ حیران بھی ہوئے اور خاموش بھی۔ ساس نے سر جھکا لیا اور ساکی وہ تو جیسے سن ہی نہیں پایا ہو۔ نکاح ہوا، نہ دھوم دھام، نہ ناچ گانا، نہ کوئی رسم، صرف چند گواہ، ایک چھوٹا سا کمرہ اور ایک ایسا لمحہ جس نے 2 زخمی دلوں کو ایک نیا راستہ دیا۔ رات کو جب الشبہ کمرے میں آئی تو اس کے دل میں عجیب خوف، شرم اور الجھن تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ساکی تو ہمیشہ اس کے سامنے ایک چھوٹے بھائی کی طرح رہا ہے، کیا وہ اسے شوہر مان سکے گی؟ کیا وہ اس رشتے کو نبھا سکے گی؟ ساکی نے آہستہ سے کہا، آپا میں جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں، میں آج بھی آپ کے سامنے وہی ہوں جو آپ کو عزت سے دیکھتا تھا۔ میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یہ رشتہ محض ایک حفاظت ہو سکتا ہے، اگر چاہیں تو وقت کے ساتھ حقیقت بھی۔ میں آپ پر کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اس لمحے الشبہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی اب بچہ نہیں رہا تھا۔ جس لڑکے کو وہ چھوٹا سمجھتی تھی اب ذمہ داری اور وقار کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی تھی جو ایک شوہر کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ احترام جو ایک مرد اپنی عورت کو دیتا ہے۔ الشبہ کے دل میں برسوں بعد پہلی بار سکون اترا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ساکی دوسروں نے یہ نکاح زبردستی کروایا ہوگا، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ دل سے شروع ہو۔ تم نے میرا ساتھ دیا، میرے بچوں کو اپنا سمجھا، آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور میں بھی۔ وہ رات جذبات سے بھری ہوئی تھی مگر بے حیائی سے پاک۔ ساکی نے اپنے عمل اور رویے سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف نام کا شوہر نہیں بلکہ کردار کا بھی ہے۔ اس نے الشبہ کا ہاتھ تھاما، عزت دی اور اس کا دکھ ایسے بانٹا جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور وہ گھر جہاں کبھی سسکیاں گونجا کرتی تھیں اب بچوں کی ہنسی سے بھر گیا۔ الشبہ نے پہلی بار سمجھا کہ اللہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے مگر سچے ارادوں والا انسان ان زخموں پر مرہم بھی رکھ سکتا ہے۔
اللہ کی تقدیر ہمیشہ انسان کی سوچ سے بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کوئی رشتہ ختم ہو کر انسان کو توڑ دیتا ہے اور کبھی ایک نیا رشتہ آ کر اسے بنا دیتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، دکھ سے گزر کر سکھ تک پہنچنے کا راستہ، اور اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر اور بھروسے کو اپنا زاد راہ بناتے ہیں۔